Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात निज़ाम कादियान के बहुत ही रेस्पेक्टेबल इंडियन मेंबर मोहतरम अफजाल साहब को, और सबसे पहले तो उन्हें और सभी अहमदीज को एक बार फिर से यौम तासीस जो कि 134 मनाया जा रहा है उसकी बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। अफजाल साहब को इनवाइटेड करते हैं और ये अपील करते हैं कि काइंडली इसके रिगार्डिंग डिटेल से बताया जाए कि ये क्या दिन है, इस दिन क्या हुआ था और किस तरह से अहमदी जमात इसको सेलिब्रेट करती है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च यौम मसीह मौद हम मनाते हैं, और यौम मसीह मौद की अहमियत और उसके मनाने का क्या मकसद है ये खाकसार जो है वो आज बयान करेगा मुख्तसर सा। 19वीं सदी के वस्त में इस्लाम की दिगरगों हालत इसलिए तारीख का एक हिस्सा है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के पूरा होने का वक्त था। हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब की तरफ से इस्लाम और बान इस्लाम पर तौहीन आमेज हमले जारी थे, और कोई मर्द मुजाहिद ऐसा न था जो इन हमलों के आगे सीना सिपर होकर इस्लाम का दिफा करता। मुसलमान जिंदा मजहब छोड़कर जोक दर जोक दिगर मज़ाहिब खुसूसन ईसाइयत की आगोश में गिरते चले जा रहे थे, और कोई उनको बचाने वाला ना था। ये वो पुरआशूब जमाना था जो कुरानी आयत ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी के मिस्दाक बना हुआ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु के ऐन मिस्दाक था, जिसका इस जमाने के साहिब अकल लोगों को भी इदराक था। और इसी तरह का मंजर और नक्शा खींचते हुए मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली मरहूम ने 1869 ईस्वी में अपने मशहूर मुदद्दस में लिखा, रहा दीन बाकी ना इस्लाम बाकी, एक इस्लाम का रह गया नाम बाकी। फिर इस्लाम को एक बाग से तशबीह देकर फरमाते हैं, फिर एक बाग देखेगा उजड़ा सरासर, फिर एक बाग देखेगा उजड़ा सरासर, जहां खाक उड़ती है हर सू बराबर, नहीं जिंदगी का कहीं नाम जिस पर। और मशहूर शायर इकबाल साहब का भी एक शायर है कि मुसलमानों की जो अखलाकी और रूहानी हालत जो वो कैसे बयान करते हैं, उसका एक नक्शा उन्होंने खींचा है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी मस्जिद अक्सा में एक कश्फ देखा कि एक बाग लगाया जा रहा है और आप उसके माली मुकर्रर हुए हैं। ये कश्फ मामूरियत की पहली बशारत थी। फिर आपने बराहिन अहमदिया जैसी मार्का आरा तसनीफ में इस्लाम की सदाकत के सैकड़ों सबूत पेश किए और जिंदा खुदा के जिंदा निशानात दिखाने की तमाम अहले दुनिया को दावत दी, जिस पर जहां अहले इस्लाम में खुशू की लहर दौड़ी वहां मुखालिफिन के घरों में सफ़े मातिम बिछ गई। आपने क्या हिंदू, क्या आर्या, क्या मसीह, सब मुखालिफिन को चैलेंज दिया कि वो इस्लाम पर अपने मजहब की बरतरी साबित करके दिखाएं, लेकिन किसी को इतनी हिम्मत ना हुई कि वो आपके इस चैलेंज को कबूल करता। मुसलमानों को तो एक ना खुदा मिल गया जो इस्लाम की डूबती नाव को किनारा पर ले आया। बराहिन अहमदिया हिस्सा सोम का हाशिया तहरीर फरमाने के दौरान आपने हालत कश्फ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जियारत और मुआनका का शरफ पाया और देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से नूर की किरणें निकल कर आपके अंदर दाखिल हो रही हैं। इसके बाद आप पर इल्हाम इलाही का सिलसिला बकसरत शुरू हो गया और अल्लाह ताला की तरफ से मामूरियत का पहला इल्हाम नाजिल हुआ, जो कि कमोबेश 70 फिकरात पर मुश्तमिल था, जिसका आगाज या अहमदु बारकल्लाहु फीका से हुआ। आपकी इस्लाम के लिए इन खिदमात जलीला की वजह से
آپ کے معتقدین و مخلصین یہ بات جانتے تھے کہ اس زمانے میں اگر کوئی اسلام کی احیا نو کر سکتا ہے تو وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہی ہیں۔ لدھیانہ کے ایک بزرگ، مشہور بزرگ ہے اپنے زمانے کے، نام ہے ان کا حضرت صوفی، جن کے صوفی احمد جان صاحب پورا مکمل نام ہے ان کا، اور جن کے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے اپنے ان کے مرید ہیں۔ وہ مشہور بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود صلی السلام کے سے ایک محبت رکھتے ہیں اور حسن اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ کیا فرماتے ہیں کہ ہم مریضوں کی ہے تم پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ اسی طرح مولوی عبد القادر صاحب نے حضرت اقدس سے بیعت لینے کا کہا، مگر آپ کا جواب ہوتا لستو بمامور، یعنی میں مامور نہیں ہوں۔ آپ نے بیعت نہ لینے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ بیعت کے بارے میں اب تک خداوند کریم کی طرف سے کچھ علم نہیں، اس لیے تکلف کی راہ میں قدر رکھنا جائز نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو بیعت لینے کا واضح حکم ملا تو 1 دسمبر 1888 کو آپ نے تبلیغ کے نام سے اشتہار میں بیعت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کی راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ اس اعلان میں حضرت مسیح موعود نے بیعت کے لیے معین رنگ میں کوئی خاص شرائط تحریر نہیں فرمائی تھی، مگر حضرت مسلم موعود کی ولادت کے بابرکت روز 12 جنوری 1889 عیسوی کو آپ نے اسلامی تعلیم کے خلاصے پر مبنی اشتہار تکمیل تبلیغ شائع فرمایا اور اس میں 10 شرائط بیعت تجویز فرمائی۔ یہ 23 مارچ کا دن نہایت اہم دن ہے، کیونکہ آج سے 132 سال قبل 23 مارچ 1889 عیسوی کو قادیان جیسی گمنام بستی سے تعلق رکھنے والے خدا کے ایک بندے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حکم الہی کے تحت لدھیانہ میں ایک عظیم پاک جماعت کی بنیاد رکھی، جس نے ایمان کو سریا سے لا کر دوبارہ احیاء اسلام کو موجب بنانا تھا۔ بس خدائی منشا کے مطابق مہینہ بھی ایسا چنا گیا جس میں زمین کی ظاہری حالت کزرع اخرج شطأہ کی مانند تھی، چنانچہ روحانی تخم ریزی اور ایمان کی کونپلیں بھی مارچ کی 23 تاریخ کو پھوٹنی شروع ہوئی۔ جماعت احمدیہ 23 مارچ کو یوم مسیح موعود نہ صرف لوگوں کو اللہ تعالی کے دن یاد دلانے، اس کی نعمت عظما کا چرچا کرنے اور اس نعمت کے ملنے کی خوشی میں مناتی ہے، بلکہ وہ یہ دن اسلام کی نشاط ثانیہ کے دن کے طور پر بھی مناتی ہے، تا 10 شرائط بیعت کے اس عہد کو پھر سے تازہ کریں اور اپنی زندگی میں اس روز کی بیعت توبہ کے مطابق ایک تبدیلی پیدا کریں تا اسلام کا انقلاب جلد رونما ہو۔ اگر اس حقیقی اور سچی توبہ کا دن کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی عید بن جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 رجب 1306 ہجری بمطابق 23 مارچ 1889 عیسوی کو جن الفاظ میں حضرت نور الدین خلیفۃ المسیح اول سے بیعت لی، وہ حضرت خلیفۃ الاول کی درخواست پر حضور نے اپنے قلم سے لکھ کر انہیں عنایت فرمائی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں احمد کے ہاتھ پر اپنے تمام گناہوں اور خراب عادتوں سے توبہ کرتا ہوں جن میں مبتلا تھا، اور سچے دل اور پکے ارادے سے عہد کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا اور دین کو دنیا کے آراموں اور نفس کی لذت پر مقدم رکھوں گا، اور 12 جنوری کے دن 10 شرطوں پر حت الوسیع کاربن ہوں گا، اور اب بھی اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا تعالی سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ
استغفرullah ربی استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عام طور پر مصافحہ کے طریق پر بیعت کنندگان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے آپ نے پنجہ کے اوپر کلائی پر سے بھی ہاتھ پکڑ کر بیعت لی ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اول فرماتے تھے کہ میری بیعت آپ نے اسی طرح سے لی تھی۔ اور میر محمد شفیع احمد صاحب محقق دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد مرتبہ دیکھا کہ حضرت اقدس جب بیعت لیتے تو حضور جب یہ الفاظ فرماتے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیے اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تو تمام آدمی رونے لگ جاتے تھے اور آنسو جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ حضرت صاحب کی آواز میں اس قدر گداز ہوتا تھا کہ انسان ضرور رونے لگ جاتا تھا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت توبہ میں شامل فرمایا، ایسی گہری تاثیر رکھتی ہے کہ اب بھی دوراہے جانے کے وقت یہی کیفیت سوز و گداز اکثر دیکھی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تو میرے گناہ بخش، کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے، اگر ساتھ اس کے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگا لے تو ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت ہے جو ہم کرتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس پر کیا تعلیم ہے ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی برکات، اس کے ثمرات ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ جب ہم حضرت مسیح السلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بالکل آیا ہے، سب کے سامنے ہے، سب کو ظاہر ہے، دیکھی نظر آ رہی ہے۔ جماعت احمدیہ اس لحاظ سے بھی تاریخی حیثیت کی حامل جماعت ہے کیونکہ اسی نے آخرین کو اولین سے ملا دیا۔ اپنے آغاز سے لے کر آج تک یہ جماعت خلافت احمدیہ کے زیر سایہ پھل پھول رہی ہے، اور دن بدن خدا تعالیٰ اپنا فضل اس جماعت پر اس کثرت سے نازل کرتا نظر آ رہا ہے کہ عقل مند انسان ان کو محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو غلبہ دینا ہے، جیسا کہ اس جماعت کے قیام سے قبل ہی الہی بشارات کے حصول کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرما دی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے، تاکہ دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوح کی ہمدردی کو پھیلا دے، اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیت سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا۔ وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پیشن گوئیوں میں وعدہ فرمایا ہے، اس جماعت کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہا صادقین کو اس میں داخل کرے گا۔ وہ خود اس کی آب پاشی کرے گا اور اس کو نشو نما دے گا، یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کی چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلا دیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ کے ٹھہریں گے۔ وہ اس سلسلے کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا، اور ہمیشہ قیامت تک ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے
جن کو قبولیت اور نصرت دی جائے گی۔ اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے، وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر یک طاقت اور قدرت اسی کو ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آخر میں بیان کر دیتا ہوں کہ آنے کا کیا مقصد ہے، وہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیا تعلیم ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے ہو جائے، اور اگر ہمارا تعلق خدا تعالیٰ سے نہیں ہوا تو ہمارے اندر کچھ کمی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے خدا سے ہمارا تعلق ہو جائے۔ تعلیم تو یہ ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو، دکھ پا کر آرام دو، اگر کبر کی عادت دیکھو تو دکھاؤ عاجزی ان کی ساری۔ تو یہ تعلیم پر عمل کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم کسی کو دوسرے کو جو ہے وہ لان تان کریں، برا بھلا کہیں اور تہمت الزام لگائیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم بالکل اس طرح کی نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم تو اسلام مذہب کی سچائی کو، صداقت کو جو ہے تمام مذہب پر، ادیان پر جو ہے سچا کرنا ہے اور غالب کرنا ہے۔ اور درخت جو ہے وہ اپنی شاخ سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت پر جیسی شاخ ہوگی اور شاخوں کے اوپر جس طرح کے پھل آئیں گے تو اس طرح سے اس کی پہچان ہوگی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے تائید اور نصرت اور مدد کس جماعت کے ساتھ ہے وہ سب کو آیا ہے، اور سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جماعت جو ہے ترقی کر رہی ہے، اور یہ تمام کے تمام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی خدا تعالیٰ کی تائید اور مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آخر میں اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں عمل کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی تائید اور مدد اور نصرت کس کے ساتھ ہے۔ کیونکہ تہمت لگانا، الزام لگانا اور کسی کو برا بھلا کہنا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کی تحریرات پر، ان کے دعویٰ پر، ان کے الہام پر، ہم جو ہے اس کا دفاع کریں اور اس کا جواب دیں، بجائے ہم اس کا دفاع کرنے کے، اس کا جواب دینے کے، علمی گفتگو کرنے کے، ہم ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حضرت مسیح السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے قول سے اور فعل سے سمجھا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے، اور یہاں پر گروپ میں سب کو پتہ ہے کہ کون کس طرح کا دفاع کر رہا ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد نصرت ہو۔ محترم افضال صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ یوم تاسیس ہوتا کیا ہے، اور جو بھی جانکاری آپ نے پرووائڈ کی اس کے لیے بہت شکریہ۔ میں ٹوٹلی ایک سوال کر لیتا ہوں بس آپ سے، کیونکہ کافی معلومات ہیں بھی الحمدللہ، کہ جیسے کہ غیر مسلم اپنے سماج سے نکل کر مسلمان ہوتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں اسے سمپلی کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ مختصر آپ یہ مان لیجیے کہ وہ اللہ پر، قرآن پر اور رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے یقین و اعتماد کا اظہار کرے گا، کھلے طور پر اور اوپنلی طور پر، یا یہ کہ لکھ کے دے گا جو بھی طریقہ ہے، اپنا نام بدلنا چاہے گا تو وہ بھی تجویز ہو جائے گا اور مسلمان ہو جائے گا۔ اب رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے اور چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 5 پرنسپلس آف اسلام کی ہمیں جانکاری ملی، ہمیں یہ جانکاری ملی کہ انہوں نے آخری خطبہ دیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ دین مکمل ہو گیا، وہ سب چیزیں ہم نے مان لی۔ کل ملا کے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں چیزوں کو مانا، یعنی کہ رسول اسلام صاحب کو، قرآن کو، خدا کی توحید کو، اور باقاعدہ اقرار کیا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور ہم مسلمان ہو گئے اور مسلمان کی طرح زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے سیدھا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دعوی ایجاد کیے ہیں، تو اگر ہم خدا نخواستہ کمیاں ڈھونڈنے لگیں گے تو کیونکہ سبھی لوگ انسان ہوئے ہیں، بشر ہوئے ہیں، تو کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی کمی نکل جائے گی، چاہے وہ پرانے نبی ہوں، چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ بٹ چلیے ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بھی مان لیتے ہیں۔ بٹ آج کی ڈیٹ میں ہمیں آپ یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کی بیعت لینی ہوگی
آپ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، یا یہ کہ پریزنٹ خلیفہ صاحب جو ہیں آپ کے مسرور صاحب، کیونکہ 4 خلیفہ تو آ بھی چکے اور جا بھی چکے. اگر کوئی آدمی شارٹسٹ میں سوال کر لوں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو تو مان لے پوری طریقے سے، بٹ آج کے پریزنٹ سسٹم میں یقین نہ رکھتا ہو، یا یہ کہ اس میں شامل نہ ہونا چاہتا ہو، اپنی زندگی ایز اے مسلم، ایز اے انڈیپینڈنٹ مسلم ہی جینا چاہتا ہو، تو کیا وہ آپ کا حصہ ہو سکتا ہے؟ رہی بات زکوٰۃ، چندہ جات یا جو بھی کچھ دینی ہے، امداد وغیرہ، وہ اپنے طریقے سے اپنے طور پر نیڈی لوگوں کو کرے. یہ میرا مختصر سوال ہے سر، بتائیں. شکریہ. وقت کا جو خلیفہ ہوتا ہے اور وہ جو بیعت لیتا ہے، اس کے الفاظ بھی جو ہیں وہی ہوتے ہیں جو 10 شرائط کے ہیں. اور حضرت مسیح السلام نے جو بیعت کا طریقہ بتایا ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے کہ ابھی سماعت فرمائے ہوں گے، تو یہی طریقہ ہے. اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیعت لیا کرتے تھے تو اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو اس میں تو ہمیں جو ہے اسلام مذہب پر ہی عمل کرنا ہے. کوئی نئی چیز، کوئی نئی بات، کوئی نئی شرائط اس پر نہیں ہے جس پر ہم جو عمل کریں. آپ 10 شرائط جو ہیں وہ پڑھ کر دیکھ لیں، اور جو میں نے یہاں پر بیان کیے ہیں وہ ان پہ بھی غور کر لیں. تو وہی ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کیونکہ وقت کا جو خلیفہ ہے اس کی بھی کوئی نئی بیعت نہیں ہے، کوئی نئی شرائط نہیں ہے، اور وہ جو بھی معروف فیصلہ دے گا اور جو بھی حکم کرے گا وہ قرآن اور حدیث کے ہی مطابق کرے گا. اس سے باہر کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا عمل نہیں کرائے گا اپنی جماعت کے لوگوں سے کہ جو وہ اسلام کے خلاف ہو. مطلب افضال بھائی، کل ملا کے اسٹریٹ فارورڈ اگر ہم بات چیت کریں کہ ہم نے رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور اوپنلی مان لیا، یا یہ کہ قانونی طور پر مان لیا، اپنا نام چینج کیا، سب کچھ کیا، تو ہم نے مان لیا، ہم مسلمان ہو گئے. بٹ آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ پریزنٹ خلیفہ صاحب کی بیعت ضرور کرنی پڑے گی اگر شامل ہونا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے فالوورز میں. کیا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ اور اگر سمپلسٹ جواب آپ شاید یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر جیسے ہم نے تمام رسولوں کو مانا ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزر بسر کر رہے ہیں، جو بھی قرآن اور حدیث نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، تو مرزا صاحب کو ہم دل سے مان سکتے ہیں کہ بھئی ہاں وہ بھی نیک لوگ میں ہوئے ہیں، متقی اولیاء اللہ، یا جو کچھ بھی ان کے دعوات ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں، اور بس خاموشی سے اپنی زندگی گزارتے رہے. کیا کہتے ہیں آپ، بتائیں. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج دنیا میں لگ بھگ 1/4 کی آبادی مسلمانوں کی ہے، آپ لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں کیا ہوگی؟ شکریہ. جی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں پیشگوئیوں کے رنگ میں، اور جو نشانیاں اور جو زمانہ آپ نے بتایا ہے، تو دیکھ لیں کہ وہ امام مہدی کی پوری نشانیاں ہوتی ہے کہ یا نہیں ہوتی. اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو مانو، اور اگر نہیں دل کرتا ہے تو مت مانو. حق کے طالب علم بنو اور روشن خیال بنو اور تحقیق کرو. کیونکہ جب آپ حق کے طالب بنیں گے اور حق سمجھ کے قبول کریں گے تو وہ پائیدار اور مضبوط ہوگا. ہمیں تو پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس امام مہدی کو ہم نے سلام پہنچایا ہے. تو یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کو ہم مان کے آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے. نہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ ان کو جو ہے متقی اور پرہیزگار، اپنے زمانے کا مشہور ولی اور بزرگ مان رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور آپ خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ناظر کر کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے وہ کھولے گا. اور تعصب کے اینک اتار کر حق کے طالب علم بن کر آپ تحقیق کرتے رہیں اور علمی گفتگو کرتے رہیں، کراتے رہیں. تو ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام تو جو ہے اپنا پیغام پہنچانا ہے اور کوشش کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ کتنے احمدی ہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ تو ابھی جو ہے 1908 میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، اور ابھی 132 کے قریب سال بنتے ہیں. تو ابھی تو جو ہے دھیرے دھیرے وہ ترقی ہوگی، ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. لیکن اسلام مذہب کا ہی جھنڈا غالب ہوگا اور یہ ہی غالب آئے گا انشاءاللہ. بھائی میں زیادہ ٹائم آپ کا لینا نہیں چاہ رہا، سوال تو بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس میں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے گا. ماشاءاللہ میری آپ کی پرسنل ملاقاتیں بھی کم سے کم 2 ہو چکی ہیں. آپ سے پرسنل پہ یہ بات ہوئی تھی لیکن وہی سوال آ گیا ہے، اور میں نے کچھ سوالات کیے تھے بہشتی مقبرہ یا وصیت کے ریگارڈنگ، تو آپ نے بھی چلیے میں یہاں نہیں کہتا،
लेकिन एक सवाल ये आया है कि बहिश्ती मकबरा क्या है, बराए मेहरबानी वजाहत करवा दें। अगर इसका शॉर्टेस्ट आंसर दे सकें तो दे दें सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहिश्ती मकबरा के ताल्लुक से इस मौजू पे जो है हमारे इसी ग्रुप में जो है बातचीत हुई है, और हजरत मसीह सलाम के जो मनसा के मुताबिक, तालीम के मुताबिक ही हमने इस पर बात की है, और बड़ी वाज़ेह दलाइल के साथ बात की है। और बेहश्ती मकबरा, आप ये बार बार फरमाते हैं कि ये जो बेहश्ती मकबरा है, ये इसके अंदर, इस कब्र के अंदर या इस मिट्टी के अंदर या इस कब्रिस्तान के अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है कि ये आदमी को जो है वो जन्नती बना दे। जन्नती जो बनता है वो अपने आमाल से बनता है, लेकिन मैं खुदा ताला से दुआ करूंगा कि खुदा ताला यहाँ पर जो है वो जन्नती लोगों को मदफून करेगा, मदफून होंगे यहाँ पर। तो उसकी जो शराइत हैं कि इस तरह से अल्लाह के रास्ते में आप चंदा दें, इस तरह से मुत्तकी हों, परहेजगार हों, अल्लाह के रास्ते में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हों, दीन की खिदमत करने वाले हों। बहुत सारी शराइत हैं इस बेइज्जती मकबरा में दफन होने के लिए, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, और लोग बाग उसकी गवाही देने वाले हो कि हाँ कि अपने ज़माने का जो है बुजुर्ग इंसान है, और हमने इसको जो है 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा है, कभी इसकी जो है वो तकबीर वाला फौत नहीं हुई है। तो बहुत सारी बातें हैं इस बेइज्जती मकबरा में। जन्नत जो होती है वो अपने अमाल से बनती है, यानी ये नहीं कि है कि बेइज्जती मकबरा में दफना दिया और वो कितना भी गुनहगार हो और वो जन्नती होगा, ये मकसद नहीं है। कब्रिस्तान का नाम बेइज्जती मकबरा रखने से वो बेइज्जती मकबरा नहीं बन जाता, और बेइज्जती जन्नत का गहवरा नहीं बन जाता। बहुत सारे दुनिया के अंदर जो है वो कब्रिस्तान है, उनके नाम है, तो नाम के से ही जो है वो जो है उसके ऊपर बात फिट नहीं आया करती, क्योंकि जितने भी अपने आमाल हम करते हैं उस आमाल के मुताबिक ही खुदा ताला फैसला करता है। बस यही है, और इसके अलावा शॉर्टकट में और क्या बता सकता हूँ इस बारे में। बहरहाल शुक्रिया। मौसाल साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत, तौफीक से तो जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी इनायत फरमाए। आप माशाल्लाह हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और आप बहुत साफ सुथरी बातें करते हैं, इसके लिए भी आपको मुबारकबाद कि अपने अमाल ही जन्नत दोज़ख का फैसला करेंगे, ना कि कोई बहिश्ती मकबरा, ना कि माल और दौलत देना किसी को भी। बस आप मतलब कुल मिला के आपकी बातचीत से मैं अगर इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं कि हमने मुसलमान हुए गैर मुस्लिम से, और हमारे पास सिर्फ ये बात थी कि अल्लाह पर, कुरान पर और रसूल पर ईमान ले आए, दैट इज सफिशिएंट। आखिरी सवाल मैं कर लेता हूं, हालांकि मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक हुतमी राय कायम करने के लिए कि क्या मुसलमान होने के लिए जो शर्त थी कि अल्लाह, कुरान और रसूल इस्लाम साहब को मान लो, और हम अल्लाह के फजल से मुसलमान हो गए, तो क्या हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को इमाम मेहदी भी मानकर ज़ाब्ता पूरा कर सकते हैं, या और अगर हम आपकी जमात को, प्रेजेंट निजाम को अच्छा ना समझें और उसको ज्वाइन ना करें, या इसमें भी कोई कबाहत है, तो आप लोग किस बात को प्रेफर करेंगे एज अहमदीज, कि एक बंदा जो इमाम मेहदी साहब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नहीं मानता है वो ओपनली माने और आप लोगों में शामिल माने अपने आप को, या ये कि अगर आपके प्रेजेंट निजाम को नहीं मानता है, उसकी शराइत को नहीं मानता है, उसको गलत समझता है, अपना पैसा चंदा जात इस निजाम को नहीं देना चाहता है, तो क्या वो भी अहमदी है या नहीं, वो भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को इमाम मेहदी भी मानता है, तो वो कारआमद है या नहीं? तो मेरे ख्याल से बहुत सीधा सीधा सवाल है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज जवाब दे दें, शुक्रिया। नहीं, ऊपर जो है मैंने बयान कर दिया है, बता दिया है कि ईमानियात में से है, एक होती है अकायद और एक होता है ईमानियात। तो इमाम महदी को मानना ये हमारे ईमानियात में से है, और प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के ताल्लुक से ही हम उनको फॉलो करते हैं, मानते, लब्बैक कहते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने बयान किया है। तो हम उनको जो है इमाम महदी मानता है, और उनकी जो तालीम है वो कुरान और हदीस की रोशनी में ही बयान हुई है। कोई बात ऐसी नहीं है, कोई ऐसी खिलाफ आप बात नहीं देखेंगे जो इस्लाम मजहब के, कुरान हदीस के खिलाफ हो। कोई कौल, कोई फैल, कोई अमल उनका ऐसा नहीं होगा जो वो कुरान हदीस के, इस्लाम मजहब के खिलाफ होगा। हमें इसलिए मिसाल मिलती है, हम जो बार बार बयान करते हैं पिछले नबियों का, और इस्लाम मजहब की मिसाल देते हैं खुलफाए राशिदीन की और की, और उससे मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं कि देखिए कोई ऐसी बात तो बयान नहीं की, ऐसी अमल तो नहीं किया जो इस्लाम मजहब के खिलाफ हो। अफजाल भाई माशाल्लाह आप मोहतरम हैं, और बिल्कुल हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हुर्मत करते हैं, और करनी भी चाहिए, और दिली रिश्ता है ये, बिल्कुल इंशाल्लाह। और जब ताल्लुकात कहीं हो जाते हैं तो क्योंकि बेलौस और बेलालच के होते हैं तो पूरी जिंदगी चलते हैं। यहाँ तक तो बात आ गई, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को हम वो सब कुछ मान लेते हैं जो आप लोग मानते हैं, बट आप बार बार इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं
کہ وہ تو اسی طریقے پہ چلیں گے. رہی بات اس کی کہ اگر اس ریگارڈنگ شکایتیں ہیں یا کچھ ہمیں کمپلینٹس ہیں تو پھر آپ سے ریکویسٹ یہی رہے گی کہ وقتاً فوقتاً آپ ٹائم دے دیا کریں اور ہم اپنے اشکالات یا سوالات آپ کے نظام کے ریگارڈنگ رکھیں. اور خدا کرتا ہے اگر وہ اشکالات دور ہو جاتے ہیں اوپن گروپ میں تو ہمیں بھی شاید بہت سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں. اور میں آپ کے توسل سے ڈیئر ممبرز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سوالات ان کے آ رہے ہیں بٹ بہت زیادہ سوالات ٹاپک سے ہٹ کر بھی ہیں. انشاءاللہ ان سب کے سوالوں کے لیے ہم محترم افضال صاحب سے اپیل کر لیں گے کہ ایک سیشن کبھی پھر لے لیں گے اور آپ لوگوں کے جنرل سوالات لے لیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ افضال بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے. ایک بار پھر سے میں امیر فیصل ایز این ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ اپنی تمام مینجمنٹ, تمام ممبرس کی طرف سے تمام احمدیوں کو جماعت کا 134 یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبول فرمائیں. ایک بار پھر سے میں امیر فیصل ایز این ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ اپنی تمام مینجمنٹ, تمام ممبرس کی طرف سے تمام احمدیوں کو جماعت کا 134 یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبول فرمائیں.